उक़सिमु बिमवाक़िअन नुजूम व इन्नहु लक़समुन लौ तअलमून अज़ीम इन्नहु लक़ुरआनुन करीम फ़ी किताबिम मकनून ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन अफ़बिहाज़ल हदीस अंतुम मुदहिनून व तजअलून रिज़्क़कुम अन्नकुम तुकज़्ज़िबून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। सूरह अल-वाक़िआ के ये 30 रुकू की इब्तदाई आयात हैं। पिछली आयात में रब कायनात ने तौहीद और आखिरत के हवाले से तवज्जो दिलाई और मुख्तलिफ़ सवालों के ज़रिए से अपनी उन कुदरतों की तरफ मुतवज्जे किया कि जो बहुत गैर मामूली नौइयत की हैं, कि इंसान अगर उन पर गौर करे तो वो तौहीद का इनकार कर ही नहीं सकता। और इसी तरह से आखिरत इस बात का तकाज़ा है कि वो ज़रूर बर्पा होनी चाहिए, इसलिए कि अल्लाह ताला का ये सारा निज़ाम कायनात अदल पर मबनी है। और दो इंसान यानी एक नेकी के साथ ज़िंदगी बसर करता है, दूसरा बुराई के साथ, दोनों मरकर ख़त्म हो जाएं और उनको उनका कोई बदला ना दिया जाए तो ये अदल के ख़िलाफ़ है। लिहाजा अक़ल इस बात का तकाज़ा करती है कि एक दौर ऐसा आना चाहिए कि अच्छों को उनकी अच्छाई का और बुरों को उनकी बुराई का बदला दिया जाए। और आखिर में ये नसीहत की गई थी कि फ़सब्बिह बिइस्मि रब्बिकल अज़ीम, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अज़ीम रब के नाम की तस्बीह करते रहो, यानी अपने अज़ीम रब के नामों को याद करके इस बात का इजहार करो कि वो हर किस्म के ऐब से, कजी से, कमज़ोरी से पाक ज़ात है। उसने जो वादे किए हैं वो बरहक हैं और वो इस बात से आजिज़ नहीं है कि दोबारा फिर इंसानों को पैदा कर दे। उसने तय किया हुआ है कि वो दोबारा पैदा करेगा और एक नए जहान का आगाज़ करेगा कि जो लामुतनाही है, हमेशा कायम रहने वाला है, यानी हमेशा की ज़िंदगी भी होगी और वो सारा निज़ाम हमेशा के लिए होगा। तो फरमाया आगे अब जो आयात आ रही हैं इनमें कुरान मजीद के हवाले से बात है। इस सूरह में 3 ही बड़ी बातें बयान हुई हैं, एक तौहीद, दूसरे आखिरत और तीसरे कुरान मजीद से मुतालिक वो शुबहात जो कुफ़ार और मुश्रिकीन रखते थे उनको रद्द किया गया है। तो फरमाया कि फ़ला, पस ऐसा नहीं है, यानी जैसा तुम समझते हो, जैसे तुम बातें कर रहे हो, ऐसा हरगिज़ नहीं है। वो कहते थे कि ये शख्स नाउज़ बिल्लाह इसके पास जिन और शयातीन आते हैं, ये काहिन है, ये जादूगर है, लिहाजा उनसे सुनकर अल्लाह की तरफ मंसूब कर देता है कि ये अल्लाह का कलाम है और फरिश्ते के ज़रिए मेरे पास आता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ला, आप फरमा दें कि हरगिज़ ऐसा नहीं है जैसा तुम कहते हो, इसमें कोई हकीकत नहीं है जो तुम बातें बनाते हो। उक़सिमु, मैं कसम खाता हूँ। देखे, कसम खा के ये बात कहलवाई जा रही है, और कसम किसकी? बिमवाक़िअन नुजूम, सितारों के मवाक़े की कसम खाकर मैं ये बात कहता हूँ। सितारों के मवाक़े से मुराद है सितारों के मकामात, उनके रास्ते, उनकी मंजिलें, उनके मदार, यानी इनको कायम रखना ये कोई मामूली बात नहीं है। बहुत मजबूत और मुस्तहकम निज़ाम के तहत है ये सारा आलम बाला, कि इतने अनगिनत सितारे हैं, कितनी बुलंदियों पर हैं, हर एक के फासले। अब इंसान जो अपनी इस्तात के मुताबिक पैमाइश कर सका है, यानी नूरी सालों में फासले हैं इनके। एक साल में रोशनी जो फासला तय करती है उसके तहत पैमाइश जो किए हैं, वो कहते हैं कि सितारों के दरमियान जो फासले हैं वो हज़ारों नूरी साल भी हैं। यानी कितनी वसी कायनात, कितना मजबूत निज़ाम है। तो उसकी कसम खा के ये बात कहलवाई जा रही है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और फरमाया
کہ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عظیم، یہ ایک بہت بڑی قسم ہے اگر تم جانو تو، اگر تم اس پر غور کرو تو کوئی معمولی قسم نہیں ہے۔ ستاروں کی قسم جو ایک بہت مضبوط اور مستحکم نظام کے تحت اللہ نے قائم کر رکھے ہیں، کوئی ستارہ سرے منہ اپنے مدار سے انحراف نہیں کر سکتا، اتنا مضبوط نظام ہے۔ تو ان ستاروں کی قسم ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ انہ لقرآن کریم، یہ بہت بلند پایا قرآن ہے، یعنی اس کے مقام اور مرتبے کا تمہیں احساس ہی نہیں ہے کہ یہ کتنا بلند مرتبہ ہے۔ یعنی جس رات میں یہ نازل ہوا اس رات کو کتنی عظمت حاصل ہے جس رات میں اللہ نے اس کو نازل کیا۔ سورہ القدر میں ہم پڑھتے ہیں کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے وہ رات، 1000 مہینے یعنی کتنا کثرت بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ 1000 سے مراد صرف 1000 کا ہندسہ ہی نہیں ہے بلکہ اس سے کثرت مراد ہے کہ اتنی بلند پایا ہے یہ کتاب کہ جس رات میں یہ نازل ہوا اس رات کو یہ مقام اور مرتبہ حاصل ہو گیا، اور وہ رات جس مہینے میں ہے اس مہینے کو یہ مقام اور مرتبہ حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے فرض کر دیے۔ اور روزے فرض کرنے کی جو غرض و غایت ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں میں تقویٰ جو ہے وہ مضبوط ہو، اور اہل تقویٰ ہی اس کتاب کے مقام اور مرتبہ کو جانتے ہیں۔ تم اسے معمولی چیز سمجھتے ہو، اس کے بارے میں ایسی ناحق باتیں کرتے ہو کہ جو اللہ کو بڑی ناگوار ہیں۔ اللہ کا غضب بھڑکتا ہے ان باتوں سے کہ تم جب یہ کہتے ہو کہ یہ تو شیاطین اور جنات جو ہیں ان سے سنتا ہے اور یہ اللہ کی طرف منسوب کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے حوالے سے یہ بات بیان فرمائی کہ فلا، پس ایسا نہیں ہے جیسا تم کہتے ہو، جیسا تم سمجھتے ہو اے کفار و مشرکین۔ اقسم بمواقع النجوم، میں نجوم کے مواقعوں کی قسم کھا کر کہتا ہوں، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ، اور یہ ایک ایسی قسم ہے لَوْ تَعْلَمُونَ عظیم، کہ اگر تم جانو تو بہت بڑی قسم ہے، یہ کوئی معمولی قسم نہیں ہے۔ اور پیغمبر تو بغیر قسم کے بھی کوئی بات اگر لوگوں کے سامنے کہے تو اس کی سچائی میں بھی کوئی شک نہیں ہوتا۔ پیغمبر سراپا سچائی ہے اور خود اس بات کے قائل تھے، وہ خود صادق اور امین آپ کو اس لقب سے پکارتے تھے، یعنی آپ اسی سے مشہور تھے پورے مکہ میں کہ آپ صادق ہیں، امین ہیں۔ تو یہ بہت بڑی قسم ہے اگر تم جانو، اور انہ لقرآن کریم، یہ بہت بلند پایا قرآن ہے، فی کتاب مکنون، اور یہ مکنون لوح محفوظ کے لیے استعمال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، یعنی اس میں ثبت ہے، یہ اتنا یہ محفوظ ہے، یہ یعنی جس طرح سے یہ نظام کائنات بڑا مضبوط نظام کے تحت ہے، اسی طرح سے یہ کتاب اس جگہ ثبت ہے، اس لوح میں ثبت ہے جو بہت مضبوط ہے، بہت مستحکم ہے، کسی کی رسائی نہیں ہے لوح محفوظ تک، اس پر یہ ثبت ہے۔ اور یہ کہ لا یمسہ الا المطہرون، مطہرون کے علاوہ، مطہرین کے علاوہ کوئی اس کو چھوتا بھی نہیں ہے، یعنی جہاں یہ موجود ہے وہ بہت پاک جگہ ہے، بہت پاک تختی ہے، اور وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کیا جاتا ہے۔ وہ بہت پاکیزہ فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور پھر وہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روح یعنی دل اقدس پر اس کو نازل کرتے ہیں، اور جب آپ کے زبان اقدس سے یہ بیان ہوتا ہے تو پھر لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتا ہے، پھر لوگوں تک پہنچتا ہے۔ تو کتنا پاکیزہ نظام ہے جس کے تحت یہ نازل ہوتا ہے، اور تم اسے ان کی طرف منسوب کرتے ہو جو انتہائی شر پھیلانے والے ہیں، یعنی ان کی طرف، جنات اور شیاطین کی طرف کہ ان سے سنتا ہے، انتہائی نامعقول بات ہے جو تم کرتے ہو۔ تنزیل من رب العالمین، یہ نازل شدہ ہے اس ہستی کی طرف سے جو تمام جہانوں کا رب ہے، یعنی جس
جو تمام جہانوں کا مالک ہے، جو تمام جہانوں کی خبرگیری کر رہا ہے، ان کی پرورش کر رہا ہے اور ان پر حکمران ہے، تمام جہانوں پر اسی کی حکمرانی چلتی قائم ہے۔ تو اس ہستی کی طرف سے یہ نازل شدہ ہے۔ افا بہذا الحدیث انتم مدہنون، تو اے کفار، اے مشرکین، کیا تم نے اس کلام میں، یعنی اس کلام کے بارے میں یہی باتیں کرنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا تم اس بلند پایا کلام سے ایسی بے رخی اختیار کر رہے ہو، اس طرح کا رویہ اختیار کر رہے ہو کہ جو زیب نہیں دیتا کسی کو؟ یعنی انسان اگر اس رویے کو اختیار کرے گا تو کسی کا کیا بگاڑے گا؟ اپنا نقصان کر لے گا، ایک بہت بڑی نعمت سے محروم ہو جائے گا۔ یعنی عظیم نعمت ہے یہ قرآن مجید، جو لوگوں کی روح کے لیے غذا ہے، جو لوگوں کی روح کی آبیاری کرتی ہے، جو روحوں کے لیے شفا ہے۔ یعنی کتنے اس کے پہلو ہیں۔ تو افا بہذا الحدیث انتم مدہنون، تو پس اے لوگوں کیا تم اس کلام کے بارے میں ایسی بے اتنائی اختیار کرتے ہو، بے رخی اختیار کرتے ہو؟ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم نے اس کلام میں اپنا یہی حصہ رکھ لیا ہے کہ جسے جھٹلاتے ہو۔ یعنی کتنی بدقسمتی ہے تمہاری، کتنی بد نصیبی ہے تمہاری کہ تم نے اس کلام میں اپنا یہی حصہ رکھ لیا ہے کہ تم اسے جھٹلاؤ، اس کے درپے ہو جاؤ اور طرح طرح سے وہ باتیں بناؤ جو زیب نہیں دیتی انسان کو، کہ انسان اللہ کا بندہ ہے، اس کا پیدا کردہ ہے، اس کی نعمتوں سے مستفید ہو رہا ہے، اس کو تو چاہیے کہ اس کو سینے سے لگائے اور اپنی دنیا اور آخرت سنوارے، اس کے ذریعے سے اچھے انجام اس کے ذریعے سے حاصل کرے۔ اور تم نے اس کلام میں اپنا حصہ یہی مقرر کر لیا ہے کہ بس اس کے جھٹلانے کے درپے ہو جاؤ، طرح طرح کی ناحق باتیں جو ہیں اس کے بارے میں کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے بارے میں ان آیات میں بڑا وعدہ کیا ہے کہ انسان اپنی اصلاح کر لے اور اپنے آپ کو اللہ کے غضب کا شکار ہونے سے بچائے۔ اور یہی ہم سب کے لیے نصیحت ہے کہ ہم اس کے مقام کو پہچانیں، اس کو اپنے سینوں میں اتاریں، سمجھ کر اس کو جو ہے حاصل کریں وہ نعمتیں جو یہ بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ رب العالمین۔